अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सत्तैन। नाज़रीन, प्रोग्राम में जिन अहम मौज़ूआत का अहाता करेंगे उस बारे में आपको बता दें ताकि आपकी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर, जिनकी IMF के वफ़द के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। जो मुल्की हक़ाइक़ है, मुआशी जो इक़दाम लिए जा रहे हैं उस हवाले से उन्होंने आगाह किया है। और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये वफ़द जो है यहाँ पर आएगा और यकीनन जो इक़्तिसादी पैकेज फ़ाइनल होना है उसके इम्कानात जो हैं वो और ज़्यादा रोशन नज़र आ रहे हैं, यानी कि हो जाएंगे ये कहा जा रहा है। अलबत्ता रुपए की जो बेकदरी थी, वज़ीर आज़म साहब की जो लाइल्मी थी, उसके साथ साथ हमने देखा कि आलमी मंडी में जो इस वक्त मनकूला ज़खायर है, पाकिस्तान के जो मनकूला ज़खायर उनकी बात करें वो कम हो रहे थे। आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो मुसलसल गिर रही है, उसके बावजूद उसका फ़ायदा हम उस तरह से क्यों नहीं उठा पाए, ये सब एक सवाल है अपनी जगह मौजूद। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि मिनी बजट जो है वो अब आ रहा है और मिनी बजट के आने का जो ये इंदिया दिया गया है ये क्या बता रहा है, मज़ीद महंगाई आएगी, क्यों आ रहा है और इसके आने से फिर क्या होगा, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वफाक के बाद अब पंजाब की 100 दिन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। वज़रा ने अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट तो जमा करा दी है, लेकिन उनके जो कारनामे रहे इन 100 दिनों में वो कुछ हम भी आपको बताएंगे, कुछ हम आपको याद भी दिलाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम बात करेंगे प्रोग्राम के वफाकी महकमों की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, चौंका देने वाले कुछ हक़ाइक़ है आपके सामने लेकर आएंगे। किस तरह की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई और किसी को भी जवाबदेह नहीं है, ये सब क्या है। और आसिफ अली ज़रदारी साहब का ज़रूर हम जिक्र करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम में, क्योंकि JIT की रिपोर्ट जो कि जमा हो गई और इस वक्त तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे आपने देखा इसके ऊपर बात की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं। कुछ तहरीक चलाने के मूड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आती है, क्या अहम किए गए हैं आज इस इजलास में, इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में भी आपको बताते चले। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ताहिर मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, PJ मीर सीनियर तज्ज़ियाकार लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में राना अज़ीम साहब भी मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार, और हमारे साथ मौजूद है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आज बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, बातचीत हो गई, हालात व वाक़यात से भी उनको आगाह कर दिया गया। अब जनवरी के अवाइल में ये वफ़द भी आएगा और यकीनन जो IMF से मामला तय पाने थे वो जितने अब तक इक़दामात लिए गए उनके बाद लग रहा है कि अब वो तय पा जाएंगे, लेकिन किस कॉस्ट पर? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात यह है कि IMF का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है उस पर अमल दरामद के नतीजे में हमेशा मुल्क में महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अवाम की तकालीफ बढ़ती है, मईशत की शरह-ए-नमू तेज होती है और मईशत इस्तेहकाम के नाम पर आगे चलकर अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है। अब तक जो आपने जिक्र किया हमने रुपए की कदर गिराई, हमने शरह सूद बढ़ाया, ये सब IMF की शराइत थी। अब IMF ये कह रहा है जनवरी में कि आप बजट खसारे को मजीद कम करें। बजट खसारा ये है बुनियादी शर्त उनकी। बजट खसारे को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल इविल्स। वो इसलिए पैदा हो रहा है कि टैक्सों में चोरी हो रही है, हुकूमत के शाहाना अखराजात हैं, पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं। और अब ज़िमनी बजट आने का मतलब ये है कि इस हुकूमत ने जो पिछले ज़िमनी बजट दिया था वो अवाम के ऊपर 83 बिलियन के टैक्सेस नए लगाए थे। उसके बावजूद ये हुकूमत ताकतवर तबकों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टैक्स चोरी कर रोकने में नाकाम रही, तो अब एक दूसरे मरहले में अवाम के ऊपर एक और बोझ टैक्सों का डाला जाएगा। और उसकी अहम तरीन वजह, बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं। इनका जो 100 रोज का प्रोग्राम था उसकी मैं एक जुमला आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो ये था कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए और कर्जों पर इन्हिसार कम करने के लिए हम जस्टिस और अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज करेंगे 100 दिन के अंदर अंदर। अब 100 दिन वो गुजर गए, वो तो पॉलिसी बनी ही नहीं है और ना बनेगी 5 साल तक। उसकी वजह यह है कि अदल पर मबनी जो टैक्सों की पॉलिसी है उससे अवाम को रिलीफ मिलता है और टैक्स चोरों को, ताकतवर तबकों को जो नाजायज कमाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान की वफाकी सूबाई काबीना, नेशनल असेंबली और जो है सेनेट और सूबाई असम्बलियां उसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप टैक्स पर मबनी पॉलिसी नाफिज नहीं करते और उसके बजाय अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, GST लगा देते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर नए टैक्स इनडायरेक्ट लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मईशत की शरह-ए-नमू सुस्त होगी, महंगाई बढ़ेगी, बरामदात मुतासिर होंगी और खास तौर से जो मिडिल क्लास का तबका है, दालें, सब्जियां, ट्रांसपोर्ट के
جو ہے کرائے، یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. تو بنیادی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اپنی وہی حرکت کر رہے ہیں جو کہ پچھلے 25 برسوں سے مختلف حکومتوں نے کی تھی، یعنی عوام پر بوجھ ڈالا، قرضے لیے اور طاقتور طبقوں کو مراعات دی اور ان کو مستقبل سنہری کا وعدہ کیا، اور 5 سال کے بعد جب حکومت جائے گی تو پھر ہم IMF کے پاس جائیں گے، عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہوں گی. تو اگر آپ ان برائیوں کو وجوہات دور نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں ہو رہی ہیں، تو پاکستان کی معیشت پچھلے 25 برسوں میں اسی کمزوری کا شکار رہی ہے. آج ہم اسی راستے پہ چل نکلے ہیں. شاید صدیقی صاحب، مسائل بھی بہت تھے. پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. پی جے میر صاحب یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت بوجھ ہے وہ عوام کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے، منقولہ ذخائر جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھٹ رہے ہیں مسلسل. اس کے باوجود سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے آخر میں اسد عمر صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ غریب پر یہ جو کمی ہے یا یہ جو بوجھ ہے غریب کے اوپر نہیں ٹرانسفر ہوگا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جس طرح کا بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ اب آئے گا، جو بجٹ آیا تھا وہ غریب کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوا ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو شاہد صاحب نے باتیں کی ہیں یہ بڑی گہری باتیں ہیں. اس کے علاوہ یہ انہوں نے تو آپ کو ایک سٹیٹسٹکس دے دیا کہ کیا آپ کا شارٹ فال اور کیا آپ کا ایک ڈیفیسٹ جہاں آئے گا. لیکن یہ ساری پرابلمس کیوں آ رہی ہیں؟ آج کی گورنمنٹ نہیں، پچھلی گورنمنٹس کو آپ لے لو، یہ آ رہی ہیں بیکاز یہ ان کو لیک آف ڈیسیجن میکنگ ہے ان کا. دے ڈونٹ میک ڈیسیجنس. اب یہ آپ IMF میں جا رہے ہیں، IMF میں جانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو تمہیں بینک سے پیسہ دے رہے ہیں. جس طرح آپ ایک نارمل بینک میں چلے جائیں، وہ آپ سے فیزیبلٹی مانگتا ہے. آپ یہاں فیزیبلٹی دیتے نہیں ہیں. جو پیسہ آپ لیتے ہیں آپ اس کو ریشیڈیول کروا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے پولیٹیکل پروجیکٹس پہ لگا لیتے ہیں، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. اور جب آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا واپس کرنے کے لیے، کیونکہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے جس طرح شاہد صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کو ٹیکس سیوی کرنا ہے. آپ کو ایک براڈ بیس ٹیکس ریٹ بنانا ہے کہ جس میں ہر آدمی ٹیکس دے. دیکھو، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس لیے بنایا گیا ہے اور ان ملکوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں. یہ عمران نے اپنی جیب سے نہیں پیسہ دینا، نہ ہی نواز شریف نے، نہ ہی زرداری نے. یہ پیسہ آنا ہے ٹیکسز کے تھرو. اب آپ ایک ٹیکس نیٹ بنائیں گے، وہاں سے پیسہ آئے گا، لیکن سبجیکٹ ٹو کہ جہاں آپ پیسہ لگا رہے ہیں از اٹ اے فیزیبل پروجیکٹ اور از اٹ ناٹ اے فیزیبل پروجیکٹ. کیا یہ آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لگائیں گے یا آپ عوام کی خدمت کے لیے لگائیں گے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈرشپ جو آتی ہے اس کو نہیں دیکھتی ہے. وہ بڑے بڑے پروجیکٹس لگا دیتی ہے، اس کے ریٹرنز ہوتے کوئی نہیں ہیں. آپ فار ایگزامپل میٹرو بڑا زبردست پروجیکٹ ہے، لیکن سبسڈی دیکھ لو آپ، ساری آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈائز کر رہی ہے. دیٹ از ناٹ اے گڈ سبجیکٹ. پی جے میر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فیصلوں میں کوتاہیاں ہیں، ڈیسیژن میکنگ فیلیئرز ہیں. طاہر ملک صاحب، جس طرح بھی کہا پی جے میر صاحب نے بھی کہ ڈیسیژن میکنگ میں جو فیلیئرز ہیں یا جو کوتاہیاں ہیں، ہم اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. یہ سب کچھ، اور یہ جو ہم نے ابھی IMF کے اس پیکج میں جانے میں جو ہم نے ڈیلے کیا، اس کی وجہ سے بھی ہم پہ قرضوں کا اور مزید بوجھ بڑھ گیا. اور ابھی تو ہم نے سنا کہ شاید جنوری کے اوائل میں آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا اور ویٹ کرتے ہیں، میں ابھی اور کچھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ اور کچھ دیکھنے میں بھی آپ کی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں. مے بی یو آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ ٹو میک اے ڈیسیژن. نہیں، ڈیسیژن کا نہیں، یہ سمپلی ہوم ورک نہ ہونا ہے. دیکھیں، جب بھی ڈیسیژن تبھی نہیں ہوتا نا جب آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس. ڈیسیژن نہ ہونا ایک ڈفرینٹ ڈیزیز ہے. ایک ہے پریپریشن، پلاننگ. آپ نے 22 سال جو کام کیا وہ ایک اچھا کام کیا. مطلب میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی. آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے حکمرانی گورننس کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ لائیں گے. مجھے ایسا لگا کہ آپ جو اپوزیشن کے موڈ میں تھے، آپ اس موڈ میں ایک اتنا پولیٹیکلی اس کو چارج کر گئے، آپ نے کوئی پلان ہی نہیں کیا. مجھے اتنا یاد ہے کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں کہ خان صاحب تو باقاعدہ بڑی اچھی بڑی سلائیڈ کے ساتھ پریزنٹیشن دیتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ قرضہ ادھر سے آتا ہے، یہ ادھر سے چلا جاتا ہے. IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ اگر یہ سمپلی وزیر خزانہ جو ہمارے اس وقت ہیں ان کے بیانات لے لیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تو ڈکیتی ہے، یہ جو آپ پیٹرول لیتے ہیں اس سے تو یہ حکومت پیسے لے رہی ہے. یہ تو ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے رہے نا کہ ان کو تو پہلے سے پتا تھا ایکسپیکٹڈ وزیر خزانہ انہوں نے ہی ہونا تھا، کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں تھی، یہ سب کچھ تو تھا. دیٹ واز اے فیلئر. دیٹ از واٹ وی آر سیئنگ. نہیں، میرا جو میری ذاتی رائے ہے کہ ہوم ورک ہی کہیں نہیں ہے.
فرام دا ویری بگننگ آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. آپ سمپلی دو چیزوں پہ آئے تھے. آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ جو پاکستانی باہر رہ رہا ہے, جو انگلینڈ میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, وہ بیچارہ نا 70 سال سے رو رہا ہے, اور رو اتنا زور سے رہا کہ کہیں سے عمران خان آ جائے تو میں جہازوں پہ بھر کے نا اوپر سے گھروں میں ڈالر ہی ڈالر ہو جائیں گے, پاکستان میں درخت ختم ہو جائیں گے, پاکستان میں گاز ختم ہو جائے گی, اتنا ڈالر آئے گا. ایک ہائپوتھیسس یہ تھا. دوسرا ہائپوتھیسس اس سے بھی خطرناک تھا, وہ یہ تھا کہ جی نواز شریف تو کرپشن کا باپ ہے, 300 ارب تو وہ روز ہی منی لانڈرنگ سے نکال ہے, زرداری اس کا باپ ہے, وہ 500 ارب ڈال رہا ہے, تو میں آ کے ایک تو منی لانڈرنگ روک لوں گا, دوسرا میں کرپشن روک لوں گا. تو اس طرح آگے کہ پاکستان کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا. اب پھر کویسچن وہی ہے کہ آپ نے ہائپوتھیٹیکلی کرپشن پہ بات کی, منی لانڈرنگ پہ بات کی, آپ نے کہا جی پاکستانی یہاں پہ پیسے لائیں گے, تینوں چیزیں فیلئر ثابت ہوئی. ایگزیکیوشن کیسے ہوگی یہ بڑا مسئلہ رہا. اصل ایشو یہی ہے, کامران خان صاحب ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہوم ورک نہیں ہے. تو کامران خان صاحب ہوم ورک نہیں ہے, لیکن بہت کچھ انہیں بتایا جاتا رہا. انہوں نے ہی ٹیکس کلیکشن کی اگر ہم سے بات کر لیتے ہیں, اگر ٹیکس کلیکشن ہی پراپرلی ہو جائے تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. کرپشن کا پیسہ ہم واپس لے کر آئیں گے, کس طرح سے لے کر آئیں گے, ٹھیک ہے 26 ممالک کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن ابھی تک سب کچھ ان پروسیس ہے. پھر انہوں نے ٹیکس ریفنڈز کے لیے بانڈز کا بھی ذکر کیا, اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا. اگر ان میں سے ہی کچھ ہو جاتا تو شاید کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں. یہ منی بجٹ جو آنے جا رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی مہرین, ایک حد تک تو بات یہ درست ہے کہ ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے جو سیٹ ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. اگرچہ جو ٹیکس ریٹرنز کی جو ابھی لیٹسٹ فیگرز آئے ہیں, گزشتہ روز جاری ہوئے ہیں FBR کی جانب سے, وہ بڑے حوصلہ افزا ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ٹارگٹ ٹیکس کلیکشن کا آلریڈی سیٹ تھا وہ اس کو تاحال میٹ نہیں کیا جا سکتا, بلکہ دیر از اے وائڈ گیپ, بگ ڈفرینس ہے اس کے درمیان. اور اسی لیے آج اسد عمر وزیر خزانہ, انہوں نے آج سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی تھی برائے خزانہ, اس میں بڑی کمپریہنسو ایک بریفنگ دیا ہے پورے اراکین کو, کمیٹی کے اراکین کو بریف کیا ہے, جس میں انہوں نے پوری جو اس وقت کی موجودہ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے اکانومی کی, کہ کس انداز میں ہماری معیشت جو ہے وہ کس طرح سے ڈاواڈول ہو رہی ہے, کہاں پہ ہمیں بجٹ کا خسارہ ہے, کہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے, اور قرضوں کی کیا پوزیشن ہے, اور جو مالی امداد آنی ہے, جو سپورٹ آنی ہے بیرون ملک سے, اس کی کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی. IMF سے جو انہوں نے بیل آؤٹ پیکج لینا ہے اس کے اوپر بھی بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ 1000 کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 ارب ڈالر کا ہر مہینے جو ہے وہ خسارہ کا حکومت کو سامنا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو اس خسارے کو قابو میں لانے کے لیے اور امور حکومت چلانے کے لیے ضروری ہے کہ نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے. اس پہ انہوں نے باقاعدہ ریشو بھی دیا ہے کہ جو 15% جس پہ ڈیوٹی ہے, ٹیکس ہے, اس کوموڈیٹی پہ 15 سے بڑھا کر 18% کیا جائے گا. جو 18% جہاں پر ہے اس کوموڈیٹی پہ جو ڈیوٹی اور ٹیکسز ہیں وہ بڑھا کر 18 سے 21% کر دیا جائیں گے. تو یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے, جس کا کہ اسی کو انہوں نے منی بجٹ کا نام دیا ہے, اور یہ کہہ دیا ہے, یہ باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ جنوری کے اندر اس کو بل کی صورت میں جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. فردر ٹیکس لگا دیے جائیں گے عوام کے لیے, تو یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے. ایک مختصر سا سوال کرنا ہے مجھے شاہد صدیقی صاحب سے, پہ ہمیں بریک پہ جانا ہے شاہد صاحب, اور پھر واپس میں رانا عظیم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. شاہد صاحب اس پہ مختصر سا جواب دے دیجئے کہ یہ جب منی بجٹ آئے گا اس کے اثرات کیا ہوں گے عوام کے اوپر, یہ ٹیکس کے اوپر مزید ٹیکس لگ جائیں گے, کچھ اس کے اوپر کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ مختصر سا؟ دیکھیے اس قسم کا جو بڑی بجٹ آئے گا, میں آپ کو بتا دوں خدا نہ خواستہ 2023 میں ہم وہی رونا رو رہے ہوں گے جو آج 2018 میں رو رہے تھے, یہی رونا ہم 1993 میں رو رہے تھے, وہی چیزیں چل رہی ہیں. بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جو بھی ضمنی بجٹ لا رہے ہیں یہ عوام کے اوپر بوجھ ہے. اب جو ہمارا ٹارگٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کا 2 سال کا 2020 تک کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ گروتھ ریٹ جو ہے 4-4.5% کے درمیان رہے گی, جبکہ ان کو 5.8% ورثے میں ملا تھا. قرضوں کا بوجھ بڑھے گا, مہنگائی دگنی ہو جائے گی. تو اگر یہ, میں صرف 3 جملے بولنا چاہتا ہوں, اگر یہ اس پر عمل کر لیں تو اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ 1 سال میں پاکستان میں بہتری آ جائے گی. پہلی یہ ہے کہ آپ ٹیکس کی چوری بات کی بات ہے, پہلے تو آپ یہ قانون بنائیں وفاق اور صوبے کہ ہر قسم کی آمدنی جو ایک مقررہ حد سے زیادہ ہے, 8,000 کر لیجئے, 8,000 روپے مہینہ یا 8 لاکھ روپے سال, اس سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے اس کو پاکستان میں ٹیکس دینا ہے. پہلا قانون تو یہ بننا چاہیے. دوسرا قانون یہ بننا چاہیے کہ ہمارا اس وقت
प्रॉपर्टी सेक्शन जो है वो 15 करोड़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। हम ये कानून बनाते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो होगी वो मार्केट रेट के ऊपर होगी, उससे आपकी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा सबसे अहम बात मैं बता दूं, हम करंट अकाउंट का रोना रो रहे हैं, कभी हम IMF का रोना रो रहे हैं, क्या हमें ये पता है कि पाकिस्तान में लोग खुली मंडी से डॉलर खरीदते हैं, उसको डॉलर अकाउंट में जमा करते हैं और फिर वो पैसा बाहर चला जाता है कानूनी तरीके से। वो तकरीबन 15 अरब डॉलर एक साल में पाकिस्तान से बाहर गया बैंकों के जरिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2 लाइन का कानून नहीं बन सकता कि जो मार्केट से आप डॉलर खरीदेंगे वो पैसे से आप इलाज मुआवजे के लिए तो पैसा भेज सकते हैं, तालीम के लिए भी भेज सकते हैं, वरना नहीं भेज सकते। तो अगर ये 15 अरब डॉलर जो है कम होकर 2 अरब डॉलर पर आ जाए तो 13 अरब डॉलर आपका एक साल में बचता है। लेकिन जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, जो कौमी दौलत लूट रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, उनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ये 2 लाइन का कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है कि पैसा क्यों जाए। मुझे अफसोस ये है कि जो आप IMF से कर्जा लेंगे वो तो 2 अरब डॉलर साल का देगा, 12 अरब तो आपका ये बच रहा है, तो पूरा बोरा नहीं खत्म हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये कर रहा था बहुत, और अगर हुकूमत इन पर गौर करे तो यकीनन वाकई आपने दुरुस्त फरमाया कि आप 12 अरब डॉलर यानी कि जितना आपको कर्जा चाहे आपके घर के अंदर मौजूद है, सिर्फ इस्लाह की ज़रूरत है, सिर्फ जैसा कि कहा तारिक साहब ने कि होमवर्क की ज़रूरत है। टैक्स कलेक्शन के रूल्स वगैरह जो है इनको ज़रा देखा जाए, थोड़ा डॉलर जो मार्केट से उठाया जाता है उस पर थोड़ा गौर कर लीजिए, थोड़ा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के जो लॉज जिसके ऊपर बहुत शोर मचाया जाता है, बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर ले तो मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे हम जाएंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम 100 रोज़ा कारकर्दगी का ज़रा जायज़ा लेते हैं पंजाब की, और हम आगाज़ करेंगे राना अजीम साहब आपसे। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं ज़रा पंजाब हुकूमत की। पहले वफाकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, अब जायज़ा लेंगे 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब हुकूमत की। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि कोई 18 के करीब वज़रा हैं जिनसे बहुत गैर मुतमईन है उस्मान बुज़दार। तो फिर क्या, जिस तरह हम पहले कहते थे कि शायद कुछ वज़रा जो है वो चले जाएंगे, तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा? क्या ये अफोर्ड कर सकेगी पंजाब हुकूमत? ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बेइत्मीनानी की एक लहर है उस पर भी हम बात करेंगे। सुबह जनूबी पंजाब, उस पर क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। 100 दिन की कारकर्दगी की रिपोर्ट तो राना अजीम साहब जमा करा दी गई है इमरान खान साहब को, वज़रा ने अपनी तय। ज़रा हम भी हक़ाइक़ बता देते हैं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि अगर आप ये मुआजना करें कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के 100 दिन और इनके 100 दिन, तो उसमें ये ज़रूर बेहतर है। लेकिन अगर इमरान खान साहब की तकारीर और इनके वादों की बात करें तो इन 100 दिनों में कैसे बेहतर है? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत में 1 मैन शो होता था। अच्छा, शहबाज शरीफ ही सब कुछ थे, कई वजारतें उनके पास होती थी। अच्छा, और कभी उन्होंने 100 दिन का टारगेट नहीं रखा था। उसमें सब यस मैन होता थे, नो कल। ये 100 दिन ही सुन के तो लोगों ने वोट दिया। मैंने मुझसे कह रहा, जब लोगों ने इनको 100 दिन सुन के वोट दिए तो उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि 100 दिन में 125 स्कैंडल बन गए। मैं 125 स्कैंडल इसलिए कह रहा हूं कि 100 दिन के इन्होंने वादा करके आ गए। इन्होंने आने से पहले वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो 56 कंपनियों में मुलव्वस है वो सब कुछ जो है वो इन्होंने किया है। अब जब से ये आए हैं उन 56 कंपनियों में बहुत से लोग, इवन वो लोग जिन्होंने आहा चीमे की गिरफ्तारी पे हड़ताल की, जिन्होंने बाइकाट किया, जिन्होंने जीओआर में एक इजलास किया, उस इजलास में कहा जो आहा चीमा की पहली तारीख पेशी पे बिल्कुल इस तरह साथ थे जैसे एक बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है और ये हर शख्स, वो सारे लोग बेहतरीन जगह पर पंजाब के अंदर पोस्टिंग पे लग गए। मतलब इस वक्त एक शहबाज, यही हाल वफाक का भी है। यही हाल वफाक का। एक आहा चीमा शहबाज शरीफ के साथ था, एक रहील साहब जो हैं वो इस वक्त इनके साथ हैं बुज़दार साहब के साथ। तो जब मुझे बताएं कि एक रहील सदीकी कौन है जो इस वक्त इनके, वो शहबाज शरीफ के बड़े करीब थे। अब उसके बाद आ जाए साफ पानी प्रोजेक्ट, दीगर प्रोजेक्ट्स में, इवन सानिया मॉडल टाउन में उस वक्त डॉक्टर उस्मान, इस वक्त वो पंजाब फूड अथॉरिटी के चेयरमैन है। अली जान डीजी स्पोर्ट्स है, लगते जाए। और तो और इन्होंने मांग लिया है, इन्होंने कि अब्दुल्ला सुंबल को भी वापस भेज दें। वो लोग जिनको बुरी सेटअप में आपने पंजाब से रिलीज कर दिया कि ये नहीं होने चाहिए, कि इन पर इल्जाम है कि ये जनाब ये ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ की है। अब उसी ब्यूरोक्रेसी को
موجودہ حکومت کیا چیمہ صاحب نے اس سے بہتر لوگ نہیں ہوں گے نا جو کام کو چلا سکے. پھر یہ الزام کیوں لگاتے رہے؟ شاید ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوروکریٹس ٹھیک تھے اور آپ غلط تھے. یہ غلط تھے. اگر یہ غلط ہیں تو پھر آگے یہ بیوروکریٹس کس طرح ان کو ٹھیک لے کر چلیں گے؟ پنجاب کے اندر میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم شہباز شریف کے ساتھ موازنہ نہیں کریں گے. وہ ون مین شو ہوتا تھا. یہاں پر پاور ضرور ہے وزراء کے پاس، لیکن وزراء سے زیادہ پاور ان لوگوں کے پاس ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار. پی جی میر صاحب سے بات کرتے ہیں، ذرا ان سے بھی سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. پی جی میر صاحب، ذرا آپ پنجاب کی جو اوور آل کارکردگی ہے ان 100 دنوں میں، کیونکہ وہ آگے کی لائن ڈٹرمن کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ 100 دن کے اندر انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دے ہی دینا تھا، دیا جا بھی سکتا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ ان 100 دنوں میں جو انہوں نے ایک لائن سیٹ کی ہے، وہ ایک صحیح لائن سیٹ کی ہے؟ انہوں نے جو وعدے کیے نبھائے، جو باتیں کہیں ان کو پورا کر رہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں میرین کہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا 100 دن. 100 دن میں تو ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ پیر کہاں کھڑے ہونے ان کے. یہ ایک نئی گورنمنٹ ہے، یہ ایک نئی گورنمنٹ ہے. ان کا پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو کہ پی ایم ایل این کے ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے. یہ نئے لوگ آئے ہیں، شور اس میں کچھ پرانے بھی لوگ ہیں، دوسری پارٹیز کے بھی آئے ہیں، لیکن جو وزراء بنے ہیں، نئے وزراء بنے، یو ہیو ٹو گیو دم ٹائم. آپ ان سے یہ جو 100 ڈیز کا ہم جو شور کر دیتے ہیں، یہ ایک اسٹیبلش ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی ہے. اور جب کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی ہے، اس کو یا آپ امپروو کرتے ہو یا آپ اس کو آپ کہہ لو کہ ریساسیٹیٹ کرو گے یا اس کو ریکٹیفائی کرو گے. ہم نے وہ نہیں کیا ہے. اب آپ نے ابھی شہباز کی بات کی ہے، شہباز شریف نے جو ہاسپٹلز بنائے ہیں، میں پوری دنیا موسٹلی پھرا ہوں، میں نے ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز کہیں نہیں دیکھے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی اپریشیٹ کرے گی. آپ ناروال چلے جائیں، لیا چلے جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جو کہ ڈی ایچ کیوز بنائے ہیں، وی ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ. اور اس گورنمنٹ کا اب فرض ہے کہ اس کو اور آگے بہتر بنائے، اس کو اور اچھا کریں. آپ اس سے بھی اگری نہیں کریں گے کہ صرف چیدہ جگہوں پہ ہم نے ایسے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز دیکھے، اگر ہم دور دراز علاقوں میں چلے جائیں وہ بہت نیگلیکٹڈ رہے. سوال کیے جاتے رہے کہ آپ صرف لاہور پنجاب مین علاقوں کو کیوں ٹچ کرتے رہے، آپ نے ان علاقوں کو نیگلیکٹ کیا. چلے ہیونگ سیڈ دیٹ آل، یہ بتائیے جو بھی آپ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے، تبھی ہوتی ہے جب آپ کی وہاں پہ کوئی اسٹیبلش ڈیموکریسی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے وعدے کیے تھے بہت بڑے بڑے. ابھی ہوم ورک کی بھی جو ہم آغاز سے بات کریں، وہ بات مجھے بہت کلک کی ہے. ہوم ورک جو ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. وہ ہوم ورک جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ 100 دن کے اندر کر کے تو نہیں دکھا سکتے، لیکن آپ نے باتیں کی کہ افسر شاہی نہیں ہوگی. آپ نے ڈی پی او پاک پتن کے ساتھ کیا کیا، آپ نے اعظم سواتی والا معاملہ دیکھ لے، تو کام تو سارے وہی ہو رہے. پروٹوکول کے اوپر افسروں کو جو ہے فارغ کر دیا گیا، پروٹوکول نہیں دیا گیا. عثمان بزدار کے معاملے میں نہیں دیا گیا، جہاں ہم سنتے تھے کہ وہ تو ان باتوں کو پسند ہی نہیں کرتے. دیکھیں میرین، یہ ابھی ان اسٹیٹ آف شاک ہے، کیونکہ یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی یہ اسٹیٹ آف شاک کی باتیں ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حکومت میں آ جائیں گے، اور نہ ہی اپوزیشن کو پتا تھا کہ وہ اپوزیشن میں جا کے 30 سال کے بعد بیٹھ جائے گی. سو یہ شاک میں جو پہلے نکل آئے گا وہ آپ کو ڈیلیور کرے گا. ایک دوسرا، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ڈیموکریسیز کی اور ہر چیز کی، یہ ڈیموکریسی آتی ہے صرف الیکشن سے 1-2 مہینے پہلے، جب آپ ووٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس رٹ آف دس ڈیموکریسی. آپ نے ڈیلیورنس دیکھنی ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پہلے، ایگزیکیوشن. دیر از نو ایگزیکیوشن آف اینی پالیسیز ایٹ آل. آپ باتیں بڑی کریں گے، آپ پلانز بڑے بنائیں گے، ہر چیز کریں گے. اینڈ آئی ایم ناٹ کرٹیسائزنگ دا کرنٹ گورنمنٹ، آئی ایم کرٹیسائزنگ دی انٹائر سسٹم. یہ جو چلا آ رہا ہے، کیونکہ آج کی گورنمنٹ پرانے کو بلیم کرے گی، پچھلوں کو بلیم کرے گی، لیکن نو ون ول اون اپ ٹو واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے ٹو ریکٹیفائی دیٹ. اس چیز کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. 100 دن کی ہم کارکردگی کی اگر بات کرتے ہیں، طاہر ملک صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اس کو ایویلیویٹ تھوڑا سا کر لیتے ہیں نا. ہم بات کرتے ہیں ان وعدوں کی، ان باتوں کی جو آپ نے کی. آپ نے کہا بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے کچھ کیا جائے گا، ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ بیوروکریسی جو ہے اسے بہتر کیا جائے گا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہو رہا. ہم نے اور بہت سے وعدے تھے، جنوبی پنجاب کا وعدہ آپ دیکھ لیں، اور بہت سی چیزیں. یہ سب کچھ جب نہیں ہو رہی تو پھر 100 دن کی کارکردگی جو ہے وہ کچھ ہے بھی، یا صرف باتیں ہیں کہ اب یہ ہونے جائے گا، یہ ہونے جائے گا، وہ تو ہونے جائے گا، جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں 100 دن میں بڑی کامیابی یہ ہوئی ہے کہ پتہ لگ گیا سی ایم پنجاب کون ہے. کیونکہ جب آپ 100 دن میں تو یہ وہ مسئلہ فیسا خورس بنانا نا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں پرویز الہی پنجاب چلا رہے ہیں، گورنر صاحب پنجاب چلا رہے ہیں،
علیم خان پنجاب چلا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب ہی چلا رہے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے جب سے عمران آیا اب سارا ریکارڈ نکالے, ہائیسٹ جو وزٹس ہے نا کسی صوبے میں اور جتنے اجلاس, وہ بھی انتہائی ان ڈیموکریٹک. آپ تازہ مثال دیکھ لینا طاہر ملک صاحب, یہاں سے کہا جا رہا ہے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بسنت ہوگی, وہاں سے کہا جا رہا ہے ابھی کوئی فیصلے نہیں کیے گیا, معاملہ چلا گیا وہاں سے نہیں. اچھا مزے کی بات دیکھیں یہ ڈیموکریسی کی, پرائم منسٹر پاکستان جو ہے جو مطلب ڈیفینیٹلی ہی از ہیڈنگ دی پارٹی, مگر سوال یہ ہے کہ وہ آگے پنجاب کے 4-5 اجلاس تو انہوں نے خود وہاں پہ بیٹھ گئے. میں اتفاق سے ایک دن گورنر ہاؤس تھا تو خان صاحب نے اسی دن لاہور آئے تھے, ایک دم انہوں نے وہ جس طرح زلزلہ نہیں ہے کہ خان صاحب آنے سارے اکٹھے ہو جائیں. میں آپ کو بتا دوں 3 یا 4 پچھلے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس میں علیم خان آئے ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم بھی کوئی نہیں ہے. اور ابھی تک مطلب آپ نے 22 سال میں 22,000 دفعہ کہا میں دیواریں گرا دوں گا گورنر ہاؤس کو. ویئر از یور پلان؟ آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے, آپ نے اس کو ہوٹل بنانا ہے, آپ نے اس کو طریق کا حصہ بنانا ہے. مجھے آپ اس کا جواب دے دیں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے باقی صوبے عزیز نہیں, 63% پاکستان از پنجاب, اور آپ کے ذہن میں ایک لیڈر ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگیں کہ عمران خان پاکستان کو ڈارک ایج میں لے آیا. کامران خان صاحب, آئی ٹی پر بڑا کام کیا گیا شہباز شریف صاحب کے دور میں, بڑا ایک اسٹیبلشڈ کام کیا گیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جو سیف سٹی لاہور کا منصوبہ ہے اس میں جب ہم کوئی واردات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کیمرے ہی نہیں کام کر رہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لیپ ٹاپ کے منصوبے تھے. ہم نے جو بھی آغاز میں بات کی بہت سے اچھے کام شروع کیے گئے تھے جن کو آگے لے کر نہیں چلا گیا, اور جن کو آگے لے کر چلنا تھا ان پر بھی کام نہیں ہوا. ذرا آپ ایویلویٹ کریں کہ 100 دن کی کارکردگی کو پنجاب حکومت کی لائن کیا ڈٹرمن کر رہی ہے یہ؟ جی بالکل, دیکھیے لائن تو وہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے. پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگ رہا ہے, ترقیاتی منصوبے ان کے اوپر جو ہے کٹ لگ رہے ہیں, اربوں روپے کے منصوبے جو ہیں ان کو سلیش کیا جا رہا ہے. تو یہ آلموسٹ مین جو لائن ہے وہ تو وہی چل رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا معاملہ آپ دیکھیے, وہ ایک نعرہ تھا پنجاب میں, لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پولیس ریفارمز کے اوپر ایک پیسے کی پیش رفت نہیں ہوئی. کہا جا رہا تھا وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہوگا, کچھ نہیں ہوا. سیف سٹی میں ہم شہباز شریف کو تو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اب نئی حکومت کیا کر رہی ہے, بزدار حکومت کیا کر رہی ہے, کچھ نہیں ہے. ایک پیسے کی کوئی پروگریس, کوئی منصوبہ اور کوئی پالیسی اور کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیجئے, ہیلتھ میں یعنی پنجاب کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کی حالت اسی طرح ہی ہے جہاں پر کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بچے ہیں ڈیلیوری کیسز ہیں وہ برآمدوں میں ہوتے ہیں اور اوپن ایئر میں ہوتے ہیں. وہی ایک پیسے کی کوئی پروگریس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, باوجود اس کے کہ عمران خان کا نظریہ یہی تھا کہ ہیلتھ کی جو ایکچولی فیسلٹی ہے وہ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ اس کو بڑھانی ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کو انشور کرے گی. نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں بھی کوئی منصوبہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو دیکھا جائے اور ہو کیا رہا ہے, منصوبہ کون سا آ رہا ہے, کام کیا ہو رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس کی 4 دیواری جو ہے اس کو گرا دی جائے, اس کے لیے جنگلہ بنا دیا جائے, پھر بسنت کے اوپر جو ہے وہ کیا کریں جی, اس کے لیے کمیٹی بنے اور اس کمیٹی جو ہے وہ اپنی سفارشات دے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پودا لگا دیا گیا, گورنر ہاؤس میں آغاز کر دیا گیا. جی, اور ساتھ ہی لیکن وہ تو کر دیا گیا, لیکن اس کی دیکھیں یہ ایک صرف سمپٹومیٹک ایک بات ہے. یہ اس میں مزید کیا کیا جا رہا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے, اس کے لیے کیا پالیسی ہے, کون سے منصوبے ہیں, کوئی ایک چیز جو ہے وہ اس پر آپ کو نہیں ملے گی جس پر کہ آپ ڈیبیٹ کریں اور یہ کہیں واقعی یہ ایک منصوبہ ہے جو کہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. ایسا ہے کچھ کیا بھی گیا, اچھا ابھی تک تو ہمیں ایسے ہی سننے کو لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں کیا گیا, لیکن پودے لگائے گئے, شجرکاری کی گئی. دیکھیں ایک جو کریڈٹ ہمیں دینا بھی چاہیے, کیا یہ جو تجاوزات کے خلاف یا قبضہ مافیا کے خلاف, بڑا نام تو کوئی سامنے نہیں آیا ابھی تک. میں اسی کی طرف آنے لگا ہوں, چونکہ بے شک سپریم کورٹ پہلے بھی اس کا 2 دفعہ ڈیسیژن دے چکی ہے. تصویریں تو ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ آتی رہی, میں 2 دفعہ ڈیسیژن دے چکی ہیں, بالکل منشا بم کی تصویر اس کے ساتھ آتی ہیں. اسی پاکستان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے ان کے لیے چلے کچھ کیا بھی ہے انہوں نے. اگر ہم یہ ضرور ہے 100 دن میں کچھ نہیں ہو سکتا, ایک نیا ہسپتال نہیں بن سکتا, 100 دن میں ایک نئی ایجوکیشن یونیورسٹی نہیں بن سکتی. ڈاکٹرز کی ہڑتالیں, مریض جو ہے وہ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں 27 بھائی آپ معاملات کو حل کریں نا, یہ معاملات ہم پچھلی حکومت میں سنتے رہے. انہوں نے عوام سے وعدہ غلط کر لیا. 100 دن میں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اصلاحات کے لیے کچھ چیزیں لا سکتے ہیں, ہم کچھ ہوم ورک کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی 100 دن میں تقدیر بدل جائے گی, 100 دن میں نیا پاکستان آ جائے گا. نیا پاکستان نہیں بن سکتا, ہمیں مان لینا چاہیے. 100 دن میں آپ باہر سے ایمبولینس لے کے نہیں آ سکتے, آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے. اور اس بیوروکریسی کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں جس بیوروکریسی نے کسی صورت میں
इनको नहीं चलने देना, और उसके बावजूद ये उन्हीं ब्यूरोक्रेसी को लेकर चल रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट मौजूद है। तीसरी बात है कि आप देखें ना वज़रा कौन है, जिस तरह जाहिर मलिक साहब ने कहा कि चार लोग वज़ीर आला हैं, 4 हो या 6 हो। खान साहब के कहने के बावजूद भी, खान साहब नो डाउट उनका भी अच्छा है, हर चीज़ कहने के बावजूद भी क्या जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें से एक वजीर भी ऐसा है, एक वजीर भी ऐसा कि जिसने अभी तक डिलीवर कर दिया? नहीं हो सका ना डिलीवर। इसलिए नहीं हो सका कि 100 दिन में आपकी इस्लाहात बनती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं। आप इस वक्त 27 महकमे ऐसे हैं पंजाब गवर्नमेंट के जहां पर उन महकमों के सरबराह मौजूद नहीं है। तो ये सब एक सवाल है ना, ये सब सवालात हैं, और 100 दिन के अंदर कम से कम आप ये सब कुछ इसको इनिशिएट तो कर सकते थे। मॉरली एथिकली इस गवर्नमेंट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक अपराइट जो एक इमेज था इमरान खान साहब का कि वो शायद कुछ करेंगे, हम इस तरह की बातें नहीं सुनेंगे जो हम गुज़िश्ता हुकूमतों में सुनते रहे थे, वो शाहाना अंदाज, वो बादशाही निज़ाम, उससे हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन हमने देखा कि इस दौर में भी वो सब कुछ हो रहा है, इसलिए आवाम में किसी हद तक मायूसी भी देखी जाती है। अब देखते हैं कि ये 100 दिन की जो कारकर्दगी है इसको किस तरह से जांचते हैं, परखते हैं इमरान खान साहब, और जो रिपोर्ट्स उनके सामने पेश की जाती हैं उसका एनालिसिस किस तरह से होता है। अब SWOT एनालिसिस करना है, सज़ा और जज़ा का अमल भी ज़रूर शुरू होना चाहिए। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने आखिरी इशू की जानिब हम बढ़ेंगे, बात करेंगे जो माली बेज़ाब्तगियाँ हैं वफाकी महकमों में, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो सामने आ रही है और कोई पूछता नहीं है कि कहाँ खर्च किए, किसने खर्च किए, कोई सवाल जवाब नहीं है, बहुत मौजें हैं। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब क्या प्लानिंग करिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी उनकी सामने उनकी तरफ से सामने रखी जा रही है। देखते हैं कि अब वो लोग आने वाले दिनों में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी हमारा सेगमेंट है और इसमें हमने 2 मौज़ूआत का अहाता करना है। पीजे मीर साहब, पहले तो जो मैंने अभी बात की थी ब्रेक से पहले, वफाकी महकमों में जो बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, कोई 58 खरब रुपए हैं जिनकी माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, इदारों को दिए गए, सरकारी इदारों को इन्होंने ख़र्च किए, कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ बता नहीं रहे कहाँ ख़र्च किए। इतनी बड़ी अमाउंट, हमारा तो बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई पार्लियामेंट को जवाब दे, कोई किसी को जवाब दे, किसी को नहीं जवाब दे, कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, जिधर मर्जी ये सरकारी मद में पैसा खर्च हो जाए। जब आपके टेंडर्स एक फिक्टिशियस तरीके से इस्तेमाल होंगे तो फिर आपके सामने यही एक मैं कहता हूँ कि एक बुनियाद बनेगी। देखें, अगर आपको याद है कि अयूब खान के ज़माने में और जनरल याया के ज़माने में 313 और 303 ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने निकाल दिए थे। क्यों? बिकॉज उस वक़्त ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा करप्शन थी और पॉलिटिशियंस में कोई करप्शन नहीं थी। आप उस वक़्त का एरा सारा देख लें। उसके बाद दूसरा एरा आता है जिसमें ये भुट्टो साहब आते हैं। ही इज़ दी ओनली वन जिन पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। अच्छा, अब बाकी आप ले लें, अब जो ब्यूरोक्रेसी आती है, ये ब्यूरोक्रेसी मलाइंड हो गई है। इसको आपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है, पुलिस को, दूसरों को, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखेंगे कि आज ब्यूरोक्रेसी भी पकड़ी गई है और आपका जो पॉलिटिशियन है, तमाम पॉलिटिशियन, दिस इज़ अ यूनिक सिचुएशन, नॉट अ रेयर सिचुएशन, कि आपके हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिशियंस आर अंडर ट्रायल, मोर और लेस द बिग फिशेस। कैन यू इमेजिन कि in a country where we say Islamic Republic of Pakistan, सारी लीडरशिप आपके अंडर ट्रायल है। कोई नैब में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में, कोई लोअर कोर्ट में, किसी के ऊपर इंक्वायरीज हो रही हैं, JIT कुछ हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी हो रहा है। तो ये जब आपकी खिचड़ी बनती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि हम एज इज एंड वेरियस बेसिस पे काम करते हैं। जो एक दूसरों के पेट फाड़ रहे थे, आज उनको दोस्त कह रहे हैं। आज आपकी टीवी ने, बाकियों ने दिखाया है ना, ये बिलावल क्या कह रहे हैं, जरदारी क्या कह रहे हैं, शहबाज क्या कह रहे हैं। यू नो, आई मीन हिस्ट्री रिपीट्स। वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हमने अपने आप को खुद ठीक करना है। हम नहीं ठीक हो रहे, हम उसी तरीके पे एडॉकिज्म पे चल रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। जब तक आप लॉन्ग टर्म एक विजन नहीं लेके चलेंगे, ये तो छोटे, हाँ जी इतना पैसा इधर से हो गया, इतना हो गया, नंदीपुर का क्या बना अभी तक, nobody knows about it। So ये सारे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, they'll all go down the drain। Why? Because आपको मेरी ना आज एक बात बताता हूँ। हम पॉलिटिशियंस जितने भी यहाँ बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि देखें जी, जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए, हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। इदारा अपना काम करता है,
وہ سارے گینگ اپ ہو کے کہتے ہیں یہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، یہ جی دیکھو اس ادارے نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے، وہ اتنا ادارہ خراب ہے. وہ یار کس جمہوریت کی بات کرتے ہو پھر مجھے بتاؤ نا. یہاں پر تو سیاستدان جب جیل چلے جاتے ہیں تو وہ بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں. جب کرائیٹیریا بڑے سیاستدان بننے کا جس معاشرے میں یہ ہوگا تو وہاں پر تو یہ سب چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. کامران خان صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو ضمنی گرانٹس ہوتے ہیں یہ قومی اسمبلی میں یا کہیں بھی منظور ہونے کے لیے پیش نہیں کیے جاتے ہیں، اور اگر پیش کیے جاتے ہیں تو منظوری کے بعد بھی جب اس قدر بڑے گھپلے اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ کون پکڑے گا ان کو، کون جواب دہ ہوگا، اور کہاں تک یہ معاملات جائیں گے؟ آنے والی حکومتوں میں بھی اب یہی ہوتا رہے گا، اس حکومت میں بھی یہی سب کچھ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیے اسی کے آڈٹ کے لیے آڈیٹر جنرل ہیں، ان کا ادارہ ہے، وہ آڈٹ کرتا ہے سارے اس قسم کے گپلوں کو، ان قسم کی مالی بے قاعدگیوں پر اپنی رپورٹ مرتب کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے. ان کے جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں اسی کے لیے پھر پارلیمان میں ایک سسٹم دیا گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو کہ اب نئی حکومت کے آنے کے 4 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک جو وجود میں نہیں آ سکی، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پھر یہ آڈٹ پیراز جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے اکاؤنٹس کمیٹی کا آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، جو نہ صرف یہ کہ ابھی تک نہ وہ تو وجود میں آ سکی ہے، بلکہ ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس میں بھی ایک پھر سب کمیٹی بنے گی، اور جو سب کمیٹی ہوگی وہ نون لیگ کے مالی جو باضابطگیاں ہیں آڈٹ پیراز ان کو دیکھے گی، اور جو تو یہ اس طریقے کی باتیں ہیں. یا پھر یہ معاملہ جو ہے پھر الٹیمیٹلی نیب کے پاس جاتا ہے. تو دیکھیں یہ جو سرکاری اداروں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے ان کا ایک میکانزم بھی موجود ہوتا ہے، ان کا ایک انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، انکوائری وہیں پر شروع ہو جاتی ہے اگر قسم کی چیزیں ہوں. لیکن اتنا بڑا گپلا کہ ایک سپلیمنٹری گرانٹ جو ایک بجٹ کے اندر مختص ہوئی اس کو قومی اسمبلی سے بھی چھپا دیا گیا، اور اسی لیے وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق وہ ان کے پاس بھی نہیں آ سکا جس پہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ جی اتنی بڑی اماؤنٹ میں جو اخراجات یا جو بھی جمع خرچ ہوا اس میں کیا گپلے ہو سکے کہ نہیں ہو سکے. This is unheard of، یہ پہلے نہیں سنا. جی بالکل ایسا پہلے اس لیے کہ ان کے پاس لایا ہی نہیں گیا وہ اماؤنٹ، وہ اخراجات، وہ ساری جو اس کی ریسیٹس ہیں، وہ یہ چیزیں ان کے پاس لائی نہیں گئیں، اس لیے وہ کس چیز کا آڈٹ کرتے. تو اس لیے انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا ہے، یہ انہوں نے ہی بتایا ہے اپنی رپورٹ میں کہ جی اتنے بلین روپیز کی جو سپلیمنٹری گرانٹ تھی اس کو چھپایا گیا، یہ کنسیلمنٹ ہے، اور یہ اس میں اتنے ادارے جو ہیں یہ ملوث ہیں جنہوں نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جلد بازی میں یا جان بوجھ کر there is method in their madness کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو چھپایا تاکہ کم از کم جو سپلیمنٹری گرانٹ میں جو گپلے وغیرہ ہوئے ہیں وہ آڈیٹر جنرل کے پاس نہ جا سکیں، اور ظاہر ہے وہ جائیں گے نہیں، منظر عام پر نہیں آئیں گے، سامنے آ رہی ہیں بہت سے اور بھی انکشافات ہو رہے ہیں. دیکھتا یہ ہے کہ اب ان کے اوپر کچھ کام ہوگا. وہی جو ہم بات کریں معیشت کی بحالی کے لیے، چلے کچھ رقم واپس آئے گی تو کوئی ملک بھی جو ہے سانسیں لے گا. طاہر ملک صاحب اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ذرا ذکر کیے چلتے ہیں کیونکہ جے آئی ٹی میں رپورٹ بھی پیش کر دی ہے جے آئی ٹی نے رپورٹ اپنی، اور اب اس کے بعد اب بہت سوالات ہو رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بہت پریشان ہیں، کبھی سخت بیانات دیتے ہیں، کبھی ان کی طرف سے تحریکیں چلانے کی بات ہو رہی ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک اجلاس ہوا ہے اس میں بھی بہت سے فیصلے کیے گئے. کتنا ایک آپ کو دکھائی دیتا ہے اس وقت کہ ان فیصلوں میں جان ہے؟ جیسا سنم بھٹو کی اگر بات کریں کہ آصف علی زرداری اگر سلاخوں کے پیچھے چلے گئے تو سنم بھٹو جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی چلائیں گے، ہم لوگوں کو باہر لے کر آئیں گے. وڈ دیٹ بی پاسبل؟ یہ سب کچھ وہ کر پائیں گے ان تمام تر حالات میں؟ میری رائے میں زرداری اور نواز شریف ہو پارٹیز اوور. پاکستان میں 70 سال میں یہ نظام اب فردر نہیں چل سکتا، اس طرح کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی. یہ وہ این آر او کی پیشکش تھا جس کا نام زرداری ہے، اور یہ جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں ان پہ عمران صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی جنرل جیلانی اپنا کیانی کی مہربانی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری پارٹیز اوور. نہیں لیکن وہ جو عدم اعتماد کی تحریک کی وہ بات کرتے ہیں، اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. فرق نہیں پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. 24 سے پہلے ایک سیاسی میدان لگائیں گے، اور خاص طور پہ پنجاب میں کچھ کر پائیں گے زرداری صاحب؟ وہ حامد میر صاحب کو کہہ رہے تھے نا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں پکڑا جاؤں، میں یہاں پہ ہیرو بن جاؤں. بالکل. اور اب ان کے خیال میں جو چیز ہے نا کہ میں ہیرو بن جاؤں، اب وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہے، میڈیا بہت سی چیزوں کو دکھا چکا ہے، جس طرح طاہر ملک صاحب نے کہا بالکل درست بات ہے. اب ہمیں اور میڈیا کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا، بلکہ قوم یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کرپٹ کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے. نہ تحریک عدم اعتماد آئے گی،
نہ کوئی تحریک چلے گی، صرف 24 دسمبر سے پہلے تو 24 دسمبر سے پہلے ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی، اور ایک یہ کیا جائے گا جو آج انہوں نے پلاننگ کا اپنا حصہ ہے جس پہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح چیئرمین نیب کو یا کسی اور کو کسی طریقے سے سپریم کورٹ ادھر تو نہیں بلا سکتے قومی اسمبلی میں، لیکن سینٹ میں بلا کر جیسا فیاض الحسن چوہان صاحب فرما رہے تھے کہ بجھ دیا ہے، اور دیا جو ہے وہ بجھنے سے پہلے ٹمٹماتا ہے اور پوری روشنی جو دینے کی کوشش کرتا ہے، شاید کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنے مہمانوں کا میں خاص شکریہ ادا کروں گی، انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔